बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मालूम हो, ज़िंदगी का मालूम हो कि आप अलैहिस्सलाम ने किस तरतीब पे, किस तरीक़े पे सारी ज़िंदगी को गुजारा। आजकल बहुत से लोग होते हैं, कोई एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक पहलू को ले लेता है, कोई दूसरे पहलू को ले लेता है, कोई तीसरे पहलू को ले लेता है, कोई इस तरह मुख्तलिफ़ पहलू को ले लेता है, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी एक नमूना है, एक आइडियल है हमारे लिए। तो हमारी ज़िंदगियों में कैसे आ जाए और उसकी अहमियत हमारे दिलों के अंदर कैसे हो, तो इसके लिए सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलक़ों को अपने इलाक़ों के अंदर लगाना, मसाजिद में लगाना, अपने नए पुराने अहबाब को, जवानों को, लड़कों को, सबको, दोस्तों को, अहबाब को, घर के अंदर घर के लोगों को, मस्तूरात को, इन सब को जो है वो पढ़ाना, ये हम सब का जो है एक फ़रीज़ा है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है वो सामने होगी, तो उससे हमारी अपनी ज़िंदगी भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और ये ज़हन में रखें मेरे मोहतरम दोस्तों कि देखें, मरने के बाद हमें 3 सवालों के जवाब देने, यानी कि जो क़ब्र के अंदर 3 सवाल हैं। आप अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि तुम क़ब्र को मट्टी का ढेर न समझो, ये जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह ताला इस हदीस की कमी बेशी मुआफ़ फरमाए। इसका मफ़हूम यही है कि ये जो है ना, एक तरह की हमारे सामने ऐसा लगता है कि हम एक मुर्दे को दफन करके जो है वो आ गए हैं और उसके बाद कुछ नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो क़ब्र के अज़ाब के मुनकर हैं, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। आप अलैहिस्सलाम की पक्की जो है वो दलील है, हदीस है कि इसमें जो है क़ब्र का अज़ाब भी है और अमाल अच्छे होंगे तो इसके अल्लाह की तरफ से इनाम भी है। तो इसी में हमारे जो है वो 3 सवाल हैं। मन रब्बु का, अल्लाह ताला यानी कि फ़रिश्ते ये पूछेंगे भाई तुम किससे जो है वो पलते थे, दुनिया में कौन तुम्हें पालने वाला था, क्या तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम था, क्या तुम जो है वो अपने माल से पलते थे, चीज़ों से पलते थे, बिज़नेस से पलते थे, अपनी मुलाजमत से पलते थे, अपनी मेहनत पे तुम्हें घमंड था, क्या चीज़ तुम्हें जो है वो पालती थी। इसके लिए, इस सवाल को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को जो है वो सिलसिला जारी फरमाया। और जो यकीन दिल के अंदर होगा वो जो है वो ज़ुबान पे क़ब्र में निकलेगा। तो पहला सवाल ये। दूसरा सवाल पूछा जाएगा किस दीन पे चलते थे, तो जिस दीन पे सारी ज़िंदगी के मामलात हम गुजारेंगे वही ज़ुबान से निकलेगा। अब मैं ये चाहूँ खुशी जो है वो गैरों के तरीक़े पे, गमी गैरों के तरीक़े पे, शादी जो है वो हिंदुओं के तरीक़े पे, गैर मुस्लिमों के तरीक़े पे, तो कैसे क़ब्र के अंदर हमसे कैसे जो है वो इन सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। फिर तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल ये है, वो सीरतुल मुस्तफ़ा के एतबार से है और इस हवाले से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह दिखाई जाएगी, आप अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा जाएगा कि ये तुम्हारे नबी कौन थे। तो अगर हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता होगा, आप अलैहिस्सलाम की मुशक्क़त, मुजाहिद, क़ुरबानियों के बारे में पता होगा, तभी तो हम जो है वो बता सकेंगे ये हमारे नबी हैं। लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी ही कहीं नहीं पता होगा तो हमें जो है वो कैसा जो है वो, अब कैसे हमारे क़ब्र के कैसे हमारे जो है वो अहवाल दुरुस्त होंगे और कैसे हम जो है उनके जवाबात दे सकेंगे। इसीलिए सीरत के हलक़े लगाना, सीरत की मजालिस में, सीरत की महफ़िलों में बैठना, इसका पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद, बहुत सारे मकासद हैं। एक तो ये कि किताबों से हमारा जो है वो शौक़ पैदा हो जाए, और दूसरा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों के अंदर आ जाए, हमारे बच्चों में आ जाए, हमारी मस्तूरात में आ जाए, हमारे बड़ों में आ जाए। और तीसरा इसका देखिए मकसद ये है कि सिर्फ़ सुन्नी नहीं होना, या यानी कि सुन के सिर्फ़ सुनने की हद तक ना हो, बल्कि इसको दूसरों तक पहुंचाना भी है। तो जो इस वीडियो को देख रहा है वो कोशिश करे कि इसको हमने इस सीरतुन नबी को हमने पढ़ना भी है और आगे पढ़ाना भी है इंशाअल्लाह ताला। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सारे आलम के इंसानों तक लेके जाना है। चाहे हमें एक चीज़ भी आती हो, 2 चीज़ें भी आती हो, इसके हम मुकल्लफ़ हैं कि हम दीन की मेहनत करें, अल्लाह के अहकामात को और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को सारे आलम के अंदर जो है वो लेके जाएँ।
8 ارب اس دنیا کے اندر جو ہے وہ انسان ہیں، اب 6 ارب غیر مسلم ہیں اور 2 ارب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اب 6 ارب کے سامنے تو اللہ کے احکامات نہیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، اب ان تک یہ زندگی کون لے کے جائے گا؟ اسی لیے اس سیرت کے حلقے بڑے جو ہے وہ ضروری ہیں۔ اچھا ایک بات اور دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے، صحابہ کی دیکھو زندگی سمجھنے سے پہلے، ہمیں اللہ جل شانہ کا تصور ہمارے دل کے اندر بالکل پاک ہو اور جو ہے وہ اس کا اثر ہو، تب جا کے دیکھو کلمے کے اندر سب سے پہلے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ یا لا الہ الا اللہ ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ۔ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ مطلب اندر جائے گا تو محمد رسول اللہ سمجھ میں آئے گا۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ یقینوں کی تبدیلی ہے اور محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھتا نہیں اور محمد رسول اللہ چھپتا نہیں۔ لا الہ الا اللہ اندر جائے گا تو محمد رسول اللہ زندگیوں میں جو ہے وہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے کوئی بھی کام ہو، یعنی کہ مثال کے طور پہ یعنی کہ دینی کوئی بھی چیز ہو، اس کو سیکھنا ہو، اس سے پہلے اللہ کی جو ہے وہ عظمت ہمیں جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا۔ ایک آدمی جو ہے وہ رمضان کے دنوں کے اندر جاتا ہے کھجور والے کے پاس۔ اب کھجور والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھئی یہ کھجور جو ہے وہ کتنے کی ہے؟ اس نے کہا بھئی 300 روپے کلو ہے۔ تو کہا اس سے وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بہت مہنگی ہے، اس میں تو سڑی ہوئی بھی کھجور ہے اور اس میں تو یہ بھی ہے، تو لو کوالٹی کی ہے۔ تو وہ آگے سے کیا بول رہا ہے کہ بھئی جاؤ اپنا کام کرو، میں تو جو ہے وہ اتنے میں بیچوں گا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، حکومت نے تو بھئی 150 روپے 200 روپے اس کی قیمت مقرر کی ہے، تو تم کیسے 300 کے اندر بیچ رہے ہو؟ نے کہا بھئی تم جاؤ اپنا کام کرو، میں تو اتنے میں بیچوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو خریدنے والا ہوتا ہے کھجور، وہ کیا بولتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے دیکھو پہچانتے نہیں ہو، میں فوڈ انسپیکٹر ہوں اور میں نے تمہارے ٹھیلے کی جو ہے وہ کیفیت دیکھ لی ہے، اب میں جو ہے تمہارے اوپر چلان کروں گا 50,000 روپے کا۔ اب وہ کیا بولے گا؟ ارے سر یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، اگر میں آپ کو پہچان لیتا تو یہ کام میں جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو دیکھو آج اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ جو ہے وہ اللہ کی پہچان جو ہے وہ میرے دل کے اندر نہیں بیٹھی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں بیٹھا۔ دیکھو کمرے کے اندر میں موجود ہوں اور گھر میں کوئی بھی نہیں، اور میں کیا کروں؟ میں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اب مجھے پتہ ہے کوئی بھی نہیں، لیکن اگر میرے اندر اللہ جل شانہ کا خوف ہوگا، اللہ جل شانہ کا ڈر ہوگا، تو میں بولوں گا نا کہ اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، یہ فرشتے جو میرے کندھے پہ بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا تصور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے اگر محمد رسول اللہ کو اگر سمجھنا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں تو تم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ اتباع کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے اللہ کی محبت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت پہ محنت کرنے کی وجہ سے ہمارا دل منور ہوگا، اور دل کے اندر پھر جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تذکرہ کریں گے اور پھر جو ہے وہ ان کی بات کریں گے تو دل ہمارا جو ہے منور ہوگا، اور اس کا زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اثر ہوگا۔ اس کی مثال بڑی زبردست دیتے ہیں کہ ایک عالم ایک دفعہ کہنے لگے کہ جو حامیم اور تنزیل کا جو الفاظ کی تشریح کر رہے تھے کہ تنزیل کا مطلب ہے وہ آ رہا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی پریزیڈنٹ صاحب آ رہے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب آ رہے ہیں، کوئی بڑے عہدیدار آ رہے ہیں، تو کیسے کہتے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ شخص آ رہے ہیں، وہ فلانے آ رہے ہیں۔ تو اس طرح تنزیل کا مطلب ہے وہ آ رہا ہے، مطلب یعنی کہ اللہ رب العزت کی بڑائی اگر دل میں ہوگی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آئے گی اور اللہ کے احکامات پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ اور انشاءاللہ ایک کوشش ہوگی، ویسے تو یہ دیکھا جائے کہ اگر 1 گھنٹے کا اگر اس کا دورانیہ ہو ویڈیو کا تو تقریباً یہ 52-55 دروس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یا سیرت المصطفیٰ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ پڑھ سکیں گے، پڑھا سکیں گے۔ تو ویسے تو بھی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہے، ہر کتاب جو آپ کو کتاب اوتھینٹک کتاب ملتی رہے اس کا مطالعہ کرنا ہے، لیکن اگر ایک ہول اینڈ سول بات کی جائے، اس سے ایک بات کو سم اپ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، تقریباً 55-60 دروس کے درمیان، ویڈیوز کے درمیان یہ بات جو ہے وہ ختم ہوگی۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی پہلو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصاً جو ہے وہ، اور میں آپ کو ایک بک بھی دکھا دوں گا کہ کس بک سے ہم لوگ پڑھیں گے، سیرت المصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہے وہ حضرت ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، ڈیٹیل کتاب ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے لے کے آخر تک زندگی کو جو ہے وہ اس میں لکھا ہے، تو اس کو انشاءاللہ جو ہے ہم فالو کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال سے جو ہے وہ بات شروع ہوگی۔ ابھی میں تھوڑی سی آپ لوگوں سے یہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا سیرت کے حوالے سے کہ سیرت جو ہے وہ کتنی ہم سب کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ سیرت کی جو کتابیں ہیں وہ ہر زبان میں لکھی گئی، یعنی کہ بڑی بڑی زبانوں کے اندر بھی لکھی گئیں، حتیٰ کہ علاقائی زبانوں کے اندر بھی جو ہے وہ سیرت کی کتابیں لکھی گئیں۔ دوسری چیز کیا کہ مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ، سیرت پہ، اور غیر مسلموں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی کے اعتبار سے سیرت کے اعتبار سے کتابیں لکھیں۔ اور وجہ کیا ہے اس کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا دین، انقلاب، نظام ہر ایک کا موضوع ہے کہ کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دین کی محنت فرمائی، اور جو ہے وہ اس دین کی محنت کی وجہ سے ایک انقلاب برپا ہوا، لوگوں نے حق کو جانا، اور پھر لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوئیں، اور پھر ایک آخر کے اندر ایسا نظام جو ہے وہ انہوں نے لا دیا جو ٹوٹلی جو ہے وہ اللہ کا جو ہے وہ نظام تھا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ یہ موضوع بن کے سیرت النبی جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، سیرت النبی کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہ بات دیکھیں واضح ہے کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان کا سیرت النبی کی کتابیں لکھنا وہ ان کا ایک الگ غرض ہے، اس کے اندر الگ جو ہے وہ اغراض ہیں، اور مسلمانوں کا لکھنا الگ جو ہے وہ ان کے غرض ہیں، مقاصد ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو جاننے کے لیے، ان کی زندگی کے جاننے کے لیے، خوشی غمی کو جاننے کے لیے، ان کی پوری زندگی کو طریقوں کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہے وہ سیرت النبی لکھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے۔ لیکن جو ہے وہ اللہ کے جو دشمن ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ایسی چیزوں کو جو اللہ کی طرف سے تو بالکل جو ہے وہ صحیح ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہی حکم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اچھالنے کے لیے کہ اس میں سے نعوذ باللہ کوئی ایسی چیزیں نکال کر لوگوں کے اندر جو ہے وہ انتشار پیدا کیا جائے۔ جیسے ایک واقعہ جو ہے وہ یعنی کہ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے مال کی وجہ سے شادی کی، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں اس طرح کے پوائنٹس نکال کے لوگوں کے سامنے رکھنا تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہے وہ انحراف کر لیں اور سچ ان کے سامنے نہ آئے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی یہ محنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مقصد ہے وہ آنے کا، وہ کیا تھا کہ انسان کو نبی کے آنے کا مقصد کا معلوم ہو، بلکہ یہ کہا جائے زیادہ بہتر ہوگا کہ سیرت کا مقصد کیا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد جو ہے وہ سیرت کے ذریعے سے معلوم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں کے لیے جو ہے وہ مبعوث کیے گئے۔ دوسری چیز کیا ہے، جس دین سے ہم وابستہ ہیں اس کے ماخذ کا تعلق حقیقی، مطلب وہ جو سورس ہے جہاں سے وہ ہمیں جو ہے وہ دین ہمیں مل رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نور سے، اس چراغ سے، اس سورج سے جو ہمیں جو ہے وہ نور مل رہا ہے، وہ کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ اچھا جی، تو یہ کچھ فائدہ ہو گیا، مقاصد ہو گئے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ اور ہے، سیرت کے اندر کچھ لوگ جب وہ اس کو پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اس کو اس طرح پڑھاتے ہیں لوگوں کو کہ اور ایسے جو ہے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا مطلب لیول ان کا اوپر کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو آسمانی مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اور اتنا جو ہے وہ غلو کرتے ہیں اس کے اندر کہ ایک عام انسان کہتا ہے کہ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر ہی نہیں سکتا، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو میں فالو ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایسی جو ہے وہ مجلسوں سے اور ایسی سیرت سننے سے ہوتا کیا ہے کہ عقیدت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ انسان اتباع کرنے سے جو ہے وہ گھبراتا ہے۔ تو یہ سیرت پیش کرنے کا،
صحیح طریقہ نہیں ہے۔ سیرت پیش کرنے کا صحیح انداز کیا ہوگا؟ سیرت پیش کرنے کا صحیح انداز قرآن بھی ہے، یعنی کہ قرآن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت دونوں آپس میں جو ہے وہ بیان کی جائے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، ان کی زندگی، اور جو قرآن نے جو تائید کی، تو قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے، یعنی کہ قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ساتھ ملا کر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بات کی جائے، لوگوں کے اندر بیان کیا جائے اس چیز کا۔ اس کے اندر دو بڑی قوموں نے بڑی بڑی غلطیاں کی۔ مسلمانوں نے تو دیکھیں کہ مسلمانوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکوں کو، ان کی زندگی کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور دونوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے۔ یہود کے ساتھ کیا غلطی ہوئی؟ یہودیوں نے کیا کیا کہ اپنی تورات کو تو مضبوط پکڑ لیا، لیکن اپنے نبیوں کی جو ہے وہ سیرت کو مضبوط نہیں پکڑا۔ اس وجہ سے یہود جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو لے لیا، اور اس کے اندر حد درجہ اتنا غلو کیا، اس کو اتنا بڑھایا کہ ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور اپنی بائبل کو، اپنی انجیل کو، وہ جو ہے اس کی تعلیمات کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ تو یہ دونوں طبقے جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ شدید طریقے سے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ تو فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے، سب سے بڑا ترجمان حضور کے اخلاق کا وہ قرآن ہے۔ تو اہل علم کے اندر یہ ایک مزاج پیدا ہوا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر اور آپ کے مستند اقوال کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جائے، جس کی وجہ سے آج ہمارے دور کے اندر مختلف سیرت کی کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اوتھینٹک کتابیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے بالکل صحیح احوال، صحیح اعتبار سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب سیرت بیان کرنے کا نقطہ آغاز کیا ہونا چاہیے؟ تو کس اسلوب سے، کس طریقے سے جو ہے وہ سیرت بیان کی جائے؟ اس کے اندر دیکھیں بعض حضرات نے کیا کیا کہ زمانے کے اعتبار سے، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور جس طرح زمانہ گزرتا گیا اس اعتبار سے جو ہے وہ سیرت کو جو ہے وہ بیان کیا۔ بعض نے جو ہے وہ عرب کے نسب کے اعتبار سے، جیسے اگر آپ رحیق المختوم کا اگر آپ جو ہے وہ مطالعہ کریں گے تو عرب کے نسب کے اور عرب کے خاندانوں کے اعتبار سے جو انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں جو شروع کی ہے، نقطہ آغاز جو کیا ہے سیرت النبی کا، وہ کیا ہے عرب کے نسب کے اعتبار سے، ان کے خاندانوں کے بارے میں، وہ پھر قبیلہ کہاں گیا، وہاں سے کتنے ان کے بیٹے پیدا ہوئے اور کتنے جو ہے قبیلے پیدا ہوئے، پھر وہ قبیلہ کہاں چلا گیا۔ تو اس طرح عرب کے نسب کے اعتبار سے، اور ایک اسلوب ہے قرآنی اعتبار سے۔ یہ تین اسلوب ہیں جو ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں۔ ایک کیا ہو گیا کہ ایک زمانے کے اعتبار سے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے اعتبار سے ہو گیا کہ زمانہ بہ زمانہ کس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک جو ہے وہ عرب کے نسب کے اعتبار سے ہو گیا، اور تیسرا جو ہے وہ قرآنی اعتبار، قرآنی اسلوب سے۔ قرآنی اسلوب کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ سیرت کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت، ان کا جو ہے وہ اولو العزم جو ہے وہ پیغمبر ہونا، نبی ہونا، اور ان کے جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، ان سے ان کی مشقت، ان کی قربانیاں، مجاہدے، ان سے جو پھر جو ہے وہ سیرت النبی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قرآنی اسلوب اس کا یہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے آنے والی ویڈیوز کے اندر ویڈیو بائی ویڈیو اور ٹاپک بائی ٹاپک انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ بعض معاملات یا بعض ٹاپکس ایسے جیسے فتح مکہ ہے اور بدر ہے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹاپک کے اندر، ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ کرنا مشکل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ان کو پھر ٹاپک وائز انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس سیریز کو خوب صحیح طریقے سے دیکھیں، اور اپنی آراء سے کمنٹس کے اندر جو ہے وہ مجھے بتائیں، تاکہ اگر کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سب سیکھنے والے ہیں، یہاں پہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ضرور پن پوائنٹ کریں، اس کو بتائیں تاکہ اس غلطی کا ازالہ کیا جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھنے والا
اور سارے عالم میں سیرت کو پہنچانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔